अपनी शादी से बचने के लिए नीलम खान दुल्हन बनी दोस्तों के हमरा छुप के भाग निकली। एक शादी हाल से निकलते दूसरे में पहुंच गई। लगता है यहाँ भी शादी हो रही है। लो, ये रही दुल्हन। सब कब से तुम्हें ढूंढ रहे हैं। एक औरत ने नीलम की जानिब इशारा किया तो इसने झट से घूंघट करते चेहरा छुपा लिया। अब सब दोस्त खड़े तमाशा देख रहे थे, जबकि सामने ही इनके दोस्त नीलम का निकाह किसी और से करवाया जा रहा था। क्या आपको ये निकाह कबूल है? बिल्कुल नहीं। वो एकदम घूंघट उलटते अपना चेहरा दिखाती हंसती चली गई। कौन हो तुम? सामने खड़े आलियान ने इसे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। लगता है आपकी दुल्हन भी मेरी तरह भाग गई है। मैं जो भी हूँ आपकी दुल्हन नहीं, अब तो तुम ही मेरी दुल्हन बनोगी। निकाह शुरू करें। शाम के साए गहरे हो रहे थे जब कराची के एक पोश इलाके में वाक़े आलीशान मैरिज हॉल रोशनियों से जगमगा रहा था। हर तरफ महंगे परफ्यूम्स की खुशबू फैली हुई थी और गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई थीं। ये शहर के मशहूर बिजनेस टाइकून शाह विलास के इकलौते वारिस आलियान शाह की शादी की तकरीब थी, जहां मीडिया के नुमाइंदे भी बाहर खड़े कवरेज के लिए बेताब थे। लेकिन हाल के अंदर का मंजर बिल्कुल मुख्तलिफ और तनाव से भरपूर था। ब्राइडल रूम में आलियान शाह की कज़न और इसकी होने वाली दुल्हन रिमल अपने कीमती सुर्ख लहंगे में मलबूस आईने के सामने खड़ी बुरी तरह हाँप रही थी। इसका चेहरा खौफ और घबराहट से जर्द हो चुका था। इसके हाथ में इसका महंगा स्मार्टफोन था जिस पर किसी का मैसेज चमक रहा था। रिमल, मैं बाहर गाड़ी के लिए खड़ा हूँ। अगर अब नहीं निकली तो शाह फैमिली का ये मगरूर बेटा तुम्हें ज़िंदगी भर के लिए कैद कर लेगा। रिमल ने एक गहरा सांस लिया, अपनी भारी ज्वेलरी को वहीं ड्रेसिंग टेबल पर पटका, अपने लहंगे को समेटा और कमरे के अकबी दरवाजे से जो पार्किंग लॉट की तरफ खुलता था चोरों की तरह दबे कदमों बाहर निकल गई। इसे खानदानी इज्जत या आलियान की बदनामी की कोई परवाह नहीं थी। वो सिर्फ अपनी मर्जी की ज़िंदगी जीना चाहती थी। अभी रिमल को भागे हुए चंद मिनट ही गुजरे थे कि हाल के दूसरी तरफ 1 किलोमीटर दूर वाक़े एक और आम से शादी हाल की पिछली खिड़की से एक और दुल्हन अपने भारी और रूसी जोड़े को दोनों हाथों से उठाए हाँफती कांपती बाहर कूद रही थी। ये नीलम खान थी, जिसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि गुस्से और बगावत की चमक थी। इसके पीछे इसकी 3 करीबी दोस्तें सबा, आयशा और किरण भी हाँफती हुई खिड़की से बाहर आईं। नीलम, तुम पागल हो गई हो क्या? खान बाबा को पता चला तो वो हम सबको जिंदा जमीन में गाड़ देंगे। सबा ने डरते हुए नीलम का बाजू पकड़ा। नीलम ने झटके से अपना बाजू छुड़वाया और अपने चेहरे से झिलमिलाती हुई नेट का घूंघट पीछे करते हुए गुस्से से बोली, तो क्या मैं इस बूढ़े और खबीर शावेर से शादी कर लेती जो मेरे बाप के कर्जे के बदले मुझे खरीदना चाहता है। खान बाबा ने अपनी झूठी अना के लिए मेरी ज़िंदगी का सौदा किया। मैं मर जाऊंगी लेकिन इस वैम्पायर की शक्ल तक नहीं देखूंगी। अब बातें बंद करो और भागो यहाँ से, इससे पहले कि खानदानी गार्ड्स हमें ढूंढ लें। चारों लड़कियां अंधेरी गलियों में दौड़ने लगी। नीलम का भारी लहंगा इसके पाँव में अटक रहा था, लेकिन इसके अंदर का खौफ इसे रुकने नहीं दे रहा था। दूर से इन्हें खान बाबा के गार्ड्स की गाड़ियों के हॉर्न सुनाई दिए तो नीलम का दिल हलक में आ गया। वो लोग हमें ढूंढ रहे हैं, हमें कहीं छुपना होगा, आयशा ने रोते हुए कहा। एन इसी वक्त इनके सामने एक बहुत बड़ा और रोशन मैरिज हॉल आया, जहां फूलों की सजावट देखकर ही अंदाज़ा होता था कि यहाँ किसी बहुत बड़े अमीर ख़ानदान की शादी हो रही है। नीलम ने बिना सोचे समझे अपनी दोस्तों का हाथ पकड़ा और हाल के अंदर दाखिल हो गई। वहाँ इतनी चहल पहल और रश था कि किसी ने इन चारों लड़कियों पर ध्यान ही नहीं दिया। नीलम हाल के अंदरूनी बरामदे में पहुंची तो एकदम सामने से आलियान शाह की बड़ी ताई अम्मा, जो रिमल के अचानक गायब होने से सख्त परेशान थी और हाल में दुल्हन को ढूंढ रही थी, तेज़ कदमों से आती दिखाई दी। इनकी नज़र जैसे ही लाल जोड़े में मलबूस नीलम पर पड़ी, इनके चेहरे पर सुकून की लहर दौड़ गई। लो, ये रही दुल्हन। सब कब से तुम्हें ढूंढ रहे हैं रिमल। तुम यहाँ बाहर क्या कर रही हो? निकाह के वक्त निकला जा रहा है और तुम्हारी सास की तबीयत खराब हो रही है। ताई अम्मा ने नीलम को रिमल समझकर इसका हाथ पकड़ा। नीलम एक पल के लिए शाक रह गई। इसका दिमाग सुन्न हो गया। इसने जल्दी से अपना घूंघट नीचे कर लिया ताकि कोई इसका चेहरा ना देख सके। वो सोचने लगी अगर इसने यहाँ शोर मचाया तो बाहर खड़े खान बाबा के गार्ड्स इसे पकड़ लेंगे, इसलिए इसने फिलहाल खामोश रहने में ही आफियत समझी। नीलम की दोस्तें सबा, आयशा और किरण दूर खड़ी खौफ और हैरत से ये तमाशा देख रही थीं। इनकी समझ में नहीं आ रहा था कि नीलम को रोकें या खुद को बचाएं। ताई अम्मा नीलम को ज़बरदस्ती खींचते हुए स्टेज की तरफ ले गईं, जहां सफ़ेद शेरवानी में मलबूस इंतहाई पुरकशिश लेकिन चेहरे पर संजीदगी सजाए आलियान शाह बैठा था। आलियान के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, वह सिर्फ अपनी माँ की खुशी के लिए ये शादी कर रहा था। नीलम को जब आलियान के बराबर में बिठाया गया तो इसके दिल की धड़कनें तेज़ हो गईं।
मौलवी साहब ने निकाह के कागजात आगे बढ़ाए और बुलंद आवाज में कहना शुरू किया, आलियान शाह वल्द उस्मान शाह, क्या आपको रिमल बेगम से ये निकाह कबूल है? आलिया ने एक सर्द और गहरा सांस लिया और संजीदा आवाज में कहा, कबूल है। हाल तालियों से गूंज उठा। अब मौलवी साहब नीलम की तरफ मुड़े और बोले, रिमल बेगम, क्या आपको आलियान शाह से ये निकाह कबूल है? हाल में मुकम्मल खामोशी छा गई। नीलम के जहन में एक शैतानी शरारत सूझी। वो जानती थी कि ये लोग इसे कोई और समझ रहे हैं और वो इस अमीरजादे का करूर तोड़ना चाहती थी। जैसे मौलवी साहब ने तीसरी बार पूछा, नीलम ने एक जोरदार कहकर लगाया और एकदम घूंघट उलटते हुए अपना खूबसूरत और चमकता हुआ चेहरा सबके सामने कर दिया। बिल्कुल नहीं, मुझे ये निकाह बिल्कुल कबूल नहीं। नीलम की आवाज़ पूरे हाल में गूंज उठी। हाल में मौजूद हर शख्स सदमे से अपनी जगह खड़ा हो गया। आलियान की माँ ने अपने दिल पर हाथ रख लिया। आलियान शाह के चेहरे के तासुरात एकदम बदले। इसकी आंखों में गुस्से के अंगारे दहकने लगे। वो अपनी जगह से उठा रहे कि झटके में नीलम का बाजू पकड़कर इसे अपनी तरफ खींचा। इसकी गिरफ्त इतनी सख्त थी कि नीलम की सिसकार ही निकल गई। कौन हो तुम और रिमल कहाँ है? आलियान की गरजदार आवाज़ ने नीलम को एक पल के लिए डरा दिया, लेकिन वो खान की बेटी थी। इसने अपनी घबराहट छुपाई और आलियान की आंखों में आंखें डालकर हंसते हुए बोली, लगता है आपकी दुल्हन भी मेरी तरह अपने निकाह से भाग गई है। मैं जो भी हूँ मिस्टर मगरूर, आपकी दुल्हन नहीं हूँ, इसलिए मेरा बाजू छोड़ें। आलिया ने देखा कि इसकी माँ की हालत ख़राब हो रही है और मीडिया के लोग कैमरे सीधे कर रहे हैं। शाह खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलने वाली थी। आलिया ने नीलम को अपनी तरफ और करीब किया। इसके लहजे में अब एक ऐसी सर्दी और सख्ती थी जिसने नीलम के वजूद को कपकपा दिया। भागने वाली दुल्हन का इंजाम क्या होता है ये मैं तुम्हें सिखाऊंगा। अब तो तुम ही मेरी दुल्हन बनोगी। आलिया ने नीलम को स्टेज पर वापस पटकने वाले अंदाज में बिठाया और मौलवी साहब की तरफ रुख करके कड़कदार आवाज़ में कहा, निकाह शुरू करो इसी लड़की के नाम के साथ। नीलम का हंसता हुआ चेहरा एकदम फ्रीज हो गया। आलियान शाह की कड़कदार आवाज़ पूरे हाल में किसी बिजली की तरह गिरी थी। मौलवी साहब के हाथ से निकाह के कागजात गिरते गिरते बचे और हाल में मौजूद हर शख्स की जुबान को जैसे ताला लग गया था। नीलम खान, जिसके चेहरे पर चंद लम्हे पहले तक एक फातिहाना मुस्कुराहट थी, अब इसका दिल गले में अटका था। इसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि कोई इंसान इतना शफाक और फैसले का इतना पक्का हो सकता है कि एक अजनबी लड़की को यूं भरे मजमे में दुल्हन बनाने का ऐलान कर दे। तुम पागल हो गए हो क्या? छोड़ो मेरा बाजू, मैं कह रही हूँ मैंने तुम्हारे साथ कोई निकाह नहीं करना। मौलवी साहब, ये बंदा जबरदस्ती कर रहा है। नीलम ने पूरे जोर से अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन आलियान शाह की गिरफ्त किसी फौलादी जंजीर की तरह मजबूत थी जिसने नीलम की कलाई पर सुख निशान छोड़ दिए। आलिया ने झुककर नीलम के कान के पास इंतहाई सर्द और धीमी आवाज में कहा, जिससे नीलम की रीढ़ की हड्डी में एक सनसनी सी दौड़ गई। अगर यहाँ एक लफ्ज भी और बोली तो शाह खानदान की बदनामी से पहले बाहर खड़े मीडिया और पुलिस के हवाले करूंगा तुम्हें। और लग रहा है तुम भी कहीं से चोरी छुपे भाग कर आई हो। बोलो, मंजूर है पुलिस स्टेशन जाना? नीलम ने खौफजदा नजरों से हाल के दरवाजे की तरफ देखा, जहां अभी भी खान बाबा के गार्ड खौफ इसके सर पर मंडला रहा था। अगर वो यहाँ से निकली तो सीधी खान बाबा की कैद में जाएगी और शावेज जैसा जालिम इंसान इसकी जिंदगी जहन्नम बना देगा। दूसरी तरफ आलियान के ज़ईफ माँ स्टेज के नीचे सदमे की हालत में गिरने ही वाली थी कि आलिया ने पुकारा, ताई अम्मा, अम्मी को संभालें, निकाह हो रहा है। आलियान का ये रूप देखकर नीलम की तीनों दोस्तें सबा, आयशा और किरण हाल के कोने में खड़ी बुरी तरह कांप रही थी। इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो नीलम को इस जलाद के चुंगल से कैसे छुड़ाएं, लेकिन वहां मौजूद गार्ड्स की वजह से इनके आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मौलवी साहब ने कामते हाथों से ऐनक सीधी की और आलियान के गुस्से को देखते हुए जल्दी से नीलम का असल नाम पूछा। नीलम ने बेबसी और आखिरी कोशिश के तौर पर आलियान को देखा, लेकिन आलियान की आंखों में झांकना ऐसा था जैसे किसी दहकते हुए कोयले को देखना। नीलम ने कामती आवाज में अपना नाम बताया, नीलम खान। मौलवी साहब ने जाबो कबूल का सिलसिला शुरू किया। जब आलियान से पूछा गया तो इसने बगैर किसी हिचकिचाहट के अपनी खानदानी साख और माँ की जिंदगी बचाने के लिए तीसरी बार भी कह दिया, कबूल है। अब बारी नीलम की थी। पूरे हाल की नजर इसके चेहरे पर टिकी हुई थी। नीलम के हलक में जैसे कांटे चुभे थे। इसकी आंखों में गुस्से और बेबसी के आंसू तैरने लगे। इसे अपनी जिंदगी में कभी हारना नहीं सीखा था, लेकिन आज तकदीर ने इसे एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया जहां एक तरफ कुआं था, दूसरी तरफ खाई। इसने गहरा सांस लिया और टूटती हुई आवाज में 3 बार कह दिया, कबूल है, कबूल है, कबूल है। दस्तखत होते ही जैसे नीलम की रूह इसके जिस्म से निकल गई। वो जो अपनी आज़ादी की जंग लड़ने लगी थी, अब एक बिल्कुल नए और नामालूम रिश्ते की कैदी बन चुकी थी। निकाह के फौरन बाद आलियान ने रवायती मुबारकबाद और रुखसती की किसी रस्म का इंतजार नहीं किया। इसने नीलम का हाथ पकड़ा और इसे तकरीबन घसीटते हुए हाल के बाहर खड़ी अपनी स्याह चमकती हुई मर्सिडीज गाड़ी की तरफ ले गया।
نیلم کی دوستیں دور کھڑی صرف آنسو بہا سکتی تھی کیونکہ اب نیلم باقاعدہ شاہ خاندان کے بہو بن چکی تھی۔ الیان نے نیلم کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر جھٹکے سے بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ گاڑی نے تیز رفتاری سے حال کی حدود کو چھوڑا اور اندھیری سڑک پر دوڑنے لگی۔ گاڑی کے اندر کا ماحول اتنا پرسکون اور خاموش تھا کہ نیلم کو اپنے دل کی دھڑکنیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ اس نے غصے سے الیان کی پشت دیکھا جو خاموشی سے گاڑی چلا رہا تھا۔ تم ایک نمبر کے جاہل اور مغرور انسان ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم نے مجھ سے زبردستی نکاح کر لیا تو میں تمہاری غلام بن کر ہوں گی؟ میں نیلم خان ہوں، تمہاری اس حویلی کو آگ لگا دوں گی لیکن تمہارے سامنے سر نہیں جھکاؤں گی، نیلم نے چیختے ہوئے کہا۔ الیان نے گاڑی کی رفتار اور تیز کر دی لیکن اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں ابھرا۔ اس نے گاڑی کی فرنٹ میرر آئینے سے نیلم کے سرخ اور غصیلی آنکھوں میں دیکھا اور انتہائی سکون سے بولا، پہلی بات، شاہ ولاد میں چیخنے والی عورتیں مجھے بالکل پسند نہیں، اور دوسری بات، مجھے تمہاری ذات میں یا تم جیسی سڑک چھاپ لڑکی میں کوئی دلچسپی نہیں۔ یہ نکاح صرف میری ماں کی زندگی اور میرے خاندان کے نام بچانے کا ایک عارضی بندوبست ہے۔ جیسے ہی میری ماں کی طبیعت سنبھلے گی میں تمہیں اس قید سے آزاد کر دوں گا، تب تک تم وہی کرنا ہوگا جو میں کہوں گا۔ الیان کے اس ٹکے سے جواب نے نیلم کے تن بدن میں آگ لگا دی۔ وہ کچھ اور بولنے ہی والی تھی کہ مرسڈیز ایک بہت بڑے عالیشان اور اندھیرے میں ڈوبے شاہی محل جیسے گیٹ کے اندر داخل ہو گئی۔ یہ شاہ ولاس تھا جہاں نیلم کی زندگی کا نیا اور سب سے پراسرار باب شروع ہونے والا تھا۔ گاڑی رکتے ہی الیان اترا اور نیلم کا انتظار کیے بغیر حویلی کے اندر چلا گیا۔ نیلم نے اپنے بھاری لہنگے کو سمیٹا اور گاڑی سے اتر کر اس خوفناک حد تک خوبصورت حویلی کو دیکھا جہاں ہر طرف خاموشی تھی، لیکن اس خاموشی کے پیچھے کوئی بہت بڑا طوفان چھپا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ جیسے ہی حویلی کے مرکزی ہال میں داخل ہوئی، سامنے ہی ایک نوکر نے اسے الیان کے کمرے کا راستہ دکھایا۔ نیلم بھاری قدموں سے سیڑھیاں چڑھ کر اس کے کمرے کے سامنے پہنچی۔ اس کا دروازہ آدھا کھلا تھا۔ اس نے جیسے ہی اندر قدم رکھا، اسے سامنے صوفے پر الیان شاہ بیٹھا دکھائی دیا جو اپنے ہاتھ میں ایک پرانی تصویر لیے اسے بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر وہ مغرور مرد نہیں تھا بلکہ گہرا دکھ اور تڑپ تھی۔ نیلم نے غور کیا تو وہ تصویر کسی لڑکی کی تھی۔ نیلم کے قدم وہیں رک گئے۔ اسے احساس ہوا کہ اس حویلی اور الیان شاہ کی زندگی میں ومل کے بھاگنے کے علاوہ بھی کوئی ایسا گہرا راز ہے جس سے وہ بالکل انجان ہے، اور یہی وہ سسپینس تھا جو نیلم کو بھی اس کمرے میں روکنے پر مجبور کر رہا تھا۔ نیلم کمرے کی دہلیز پر کھڑی صوفے پر بیٹھے الیان کو دیکھ رہی تھی جس کی تمام تر توجہ اس پرانی تصویر پر تھی۔ جیسے ہی الیان کو کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا، اس نے پلک جھپکتے میں اس تصویر کو اپنی شیروانی کے اندرونی جیب میں چھپا لیا اور اس کے چہرے پر ایک دم وہی پرانا سخت اور مغرور تاثر واپس آیا۔ وہ صوفے سے اٹھا اور نیلم کی طرف بڑھے بغیر سرد لہجے میں بولا، اس کمرے میں آنے کے کچھ اصول ہیں جنہیں تم یاد رکھنا ہوگا۔ یہ بیڈ اب تمہارا ہے اور میں اس صوفے پر سوؤں گا۔ میرے سامان کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی مجھ سے کوئی فضول بات کرنے کی کوشش کرنا۔ نیلم جو پہلے غصے اور تھکن سے چور تھی، اس کا لہجہ بھی زہر میں بھیجا ہوا تھا۔ وہ آگے بڑھی اور اپنے بھاری جھمکے اتار کر میز پر پٹکتے ہوئے بولی، مجھے بھی تمہاری شکل دیکھنے کا کوئی شوق نہیں مسٹر الیان شاہ۔ تم نے اپنے خاندانی نام کے لیے مجھے یہاں قید تو کر لیا، لیکن یاد رکھنا میں نیلم خان ہوں، تمہاری کٹ پتلی ریمل نہیں جو تمہارے اشاروں پر ناچوں۔ الیان نے اس کا نام سن کر ایک گہرا سانس لیا اور بغیر کوئی جواب دیے صوفے پر لیٹ گیا اور رخ دوسری طرف کر لیا۔ نیلم نے غصے سے بیڈ پر بیٹھی اور سوچنے لگی کہ اس کی زندگی کس موڑ پر آ گئی۔ ایک طرف خان بابا کے غارض کا خوف تھا اور دوسری طرف یہ پراسرار حویلی اور اس کا یہ عجیب و غریب شوہر۔ رات کے پچھلے پہر جب پورے شاہ ولاس پر گہری خاموشی چھائی تھی، نیلم کو پیاس محسوس ہوئی۔ وہ کمرے سے باہر نکلی اور حویلی کے طویل اور اندھیرے برآمدے سے گزرتی ہوئی نیچے کچن کی طرف جانے لگی۔ ابھی وہ سیڑھیوں کے پاس پہنچی تھی کہ اس حویلی کے ایک بند اور اندھیرے کمرے سے کسی کے دھیمے دھیمے رونے اور سسکیاں لینے کی آواز آئی۔ دل میں تجسس نے لیے نیلم کے قدم خود بخود اس کمرے کی طرف بڑھنے لگے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے دروازے کو دھکیلا جو آدھا کھلا ہوا تھا۔ اندر گھپ اندھیرا تھا لیکن ایک کونے میں کوئی سایہ بیٹھا تھا۔ نیلم نے جیسے ہی آگے بڑھ کر دیکھنے کی کوشش کی، ایک دم پیچھے سے ایک مضبوط ہاتھ نے اس کا منہ دبوچ لیا اور اسے کھینچ کر اندھیرے سے باہر لے آیا۔ نیلم کا دل خوف سے بند ہونے لگا تھا، لیکن جب اس نے دیکھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ الیان شاہ تھا۔ الیان کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھیں اور اس کی گرفت نیلم کے بازو پر اتنی سخت تھی کہ نیلم کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ تمہیں منع کیا تھا نا کہ اس حویلی میں اپنی حد سے باہر نکلنے کی کوشش مت کرنا۔ اگر دوبارہ اس کمرے کے پاس بھی دکھائی دی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ الیان نے اسے گھسیٹتے ہوئے واپس اپنے کمرے میں لا کر پٹک دیا۔ نیلم خوفزدہ تو تھی لیکن اس کے اندر کا تجسس اب عروج پر تھا۔ وہ جان چکی تھی کہ اس حویلی میں کوئی ایسا راز دفن ہے جسے الیان دنیا سے چھپا رہا ہے۔ اگلی صبح کا سورج نیلم کے لیے نئی مصیبت لے کر آیا۔ الیان کی ماں بیگم سریا جو دل کی مریضاں تھی، وہ ویل چیئر پر بیٹھی الیان کے کمرے میں داخل ہوئی۔ ان کے چہرے پر اپنی نئی بہو کے لیے بے پناہ محبت اور سکون تھا۔ میری بچی، میری نیلم، بیگم سریا نے نیلم کو اپنے گلے سے لگایا۔ نیلم جو دل کی بہت نرم اور حساس تھی، بیگم سریا کی ممتا دیکھ کر پگھل گئی
اور اپنے سارے شکوے اور غصے دبا لیے۔ شکر ہے میری دعا قبول ہوئی، الیان کی زندگی میں کوئی تو آیا جو اس کے دل کا اندھیرا دور کر سکے۔ بیگم سریا نے نیلم کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اور اپنی انگلی سے ایک بے حد قیمتی خاندانی ہیرے کی انگوٹھی نکال کر نیلم کی انگلی میں پہنا دی۔ یہ دیکھ کر الیان کے چہرے پر ایک عجیب سا سسپینس ابھرا، لیکن وہ خاموش رہا۔ نیلم نے جب الیان کی طرف دیکھا تو الیان کی نظریں اس انگوٹھی پر ٹکی تھیں جیسے وہ انگوٹھی کسی اور کی امانت ہو۔ بیگم سریا کے جانے کے بعد الیان نے نیلم کے قریب آ کر کہا، میری ماں کے سامنے یہ ڈرامہ ایسا ہی چلنا چاہیے، اگر انہیں ذرا سا بھی شک ہوا تو ان کی جان جا سکتی ہے۔ نیلم نے اپنی انگلی میں چمکتی انگوٹھی کو دیکھا اور بولی، میں تمہاری ماں کی عزت کرتی ہوں اس لیے خاموش ہوں، ورنہ تمہارے اس خوف کے محل میں رہنے کا مجھے کوئی شوق نہیں۔ ابھی ان دونوں کی یہ تکرار چل رہی تھی، حویلی کے نیچے حال میں گاڑیوں کی بریک لگنے کی شدید آواز آئی اور پورے شاہ ولاس ملازمین کی بھاگ دوڑ سے گونج اٹھا۔ الیان اور نیلم جلدی سے نیچے حال کی طرف بھاگے۔ حویلی کا بڑا مرکزی دروازہ کھولا اور سامنے چمچماتی گاڑی سے خوبرو لیکن انتہائی مغرور اور ضدی چہرے والا نوجوان اترا، جس کے پیچھے 2 باڈی گارڈز کھڑے تھے۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ الیان کا سگا کزن اور خان بابا کا چہیتا بزنس پارٹنر شاویز تھا۔ شاویز کے چہرے پر ایک شیطانی مکرانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ لاپرواہی سے چلتا ہوا حال کے وسط میں آیا جہاں الیان شاہ کھڑا تھا۔ بڑے بھائی مبارک ہو، سنا کل رات آپ نے بڑی دھوم دھام سے شادی کر لی، لیکن اپنی دلہن سے تو ملوائیں، شاویز نے طنز کرتے ہوئے کہا۔ اسی پر سیڑھیوں پر کھڑی نیلم کی نظر جیسے ہی شاویز پر پڑی، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا پورا وجود برف کی طرح ٹھنڈا ہو گیا، کیونکہ یہ شاویز وہی انسان تھا جس کے چنگل سے بچنے کے لیے نیلم کا رات اپنی شادی سے بھاگی تھی۔ نیلم نے خوف سے الیان کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی، لیکن شاویز کی نظر جیسے ہی سرخ جوڑے میں ملبوس نیلم پر پڑی، اس کی آنکھیں حیرت اور غصے سے پھیل گئیں۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا اور نیلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کڑکدار آواز میں بولا، نیلم خان، تم یہاں میرے بڑے بھائی کی حویلی میں کیا کر رہی ہو؟ بھائی، یہ لڑکی تو وہ دھوکے باز ہے جو کل رات میری زندگی برباد کر کے میرے ہاتھ سے بھاگ آئی۔ شاویز کی اس بات نے پورے شاہ ولاس میں ایک بھرپور زلزلہ لا دیا۔ الیان شاہ نے چونک کر پہلے شاویز کو دیکھا، پھر گھوم کر نیلم کو خوفزدہ اور کانپتی ہوئی آنکھوں میں جھانکا۔ شاویز کے اس سنسنی خیز انکشاف نے پورے شاہ ولا کے در و دیوار ہلا کر رکھ دیا۔ الیان شاہ کی نظریں نیلم کے چہرے پر جم گئیں جو خوف اور صدمے سے بالکل سفید پڑ چکا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا شاویز؟ تم اس لڑکی کو کیسے جانتے؟ الیان کی آواز میں ایک ایسی سردی تھی جو کسی طوفان کے آنے کا پیش خیمہ تھی۔ شاویز نے ایک تلخ اور مکارانہ کہکا لگایا اور نیلم کے قریب آتے ہوئے بولا، بڑے بھائی، یہ لڑکی کوئی عام لڑکی نہیں بلکہ خان بابا کی بیٹی نیلم خان ہے۔ کل رات جس شادی ہال سے یہ اپنی دوستوں کے ساتھ بھاگی تھی وہاں دلہا میں تھا۔ خان بابا نے اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا، لیکن یہ دھوکے باز لڑکی ہماری خاندانی عزت مٹی میں ملا کر غائب ہو گئی اور مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ بھاگ کر سیدھی آپ کے گلے کا ہار بن جائے گی۔ شاویز کی باتیں سن کر بیگم سریا نے صدمے سے اپنے دل کو پکڑ لیا اور ملازمین حیرت سے منہ کھولے کھڑے رہ گئے۔ نیلم کا پورا وجود غصے اور بے بسی سے کانپ رہا تھا۔ اس نے الیان کی طرف دیکھا جس کی آنکھیں اب شک اور غصے کے انگاروں میں بدل چکی تھیں۔ الیان نے آگے بڑھ کر نیلم کا بازو اتنی سختی سے دبوچا کہ اس کی چوڑیاں کڑکڑا اٹھیں۔ شاویز جو کہہ رہا ہے کیا وہ سچ ہے؟ تم کل رات کسی اور کی منگیتر بن کر اس کے حال سے بھاگ کر میرے حال میں آئی تھی۔ الیان کا لہجہ اتنا سخت تھا کہ نیلم کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے، لیکن اس نے اپنی انا کو مرنے نہیں دیا۔ اس نے اپنا بازو جھٹکے سے چھڑایا اور شاویز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، ہاں میں بھاگی تھی، لیکن اس لیے نہیں کہ میں کوئی دھوکے باز ہوں، بلکہ اس لیے کہ انسان ایک ویمپائر ہے۔ اسے میرے باپ کے قرضے کا سودا میری زندگی سے کیا تھا۔ میں کسی ایسے مرد کے گلے کا ہار نہیں بن سکتی جو مجھے ایک جائیداد کی طرح خریدنا چاہتا تھا۔ شاویز نے فوراً بات کاٹی، بھائی دیکھ رہے ہیں آپ اس لڑکی کی زبان، یہ جھوٹ بول رہی ہے، یہ صرف شاہ خاندان کی دولت دے کر یہاں رکی۔ الیان نے گہرا سانس لیا، اس کے لیے خاندانی ساکھ سب سے بڑھ کر تھی۔ اس نے شاویز کو گھورتے ہوئے کہا، شاویز یہ لڑکی اب جو بھی ہے اس حویلی کی عزت ہے اور میری بیوی ہے، تم ابھی اس سے دور ہوگے، تمہارا جو بھی حساب ہے وہ مجھ سے ہوگا۔ الیان نے نیلم کا ہاتھ پکڑا اور اسے تقریباً کھینچتے ہوئے دوبارہ سیڑھیوں کی طرف لے گیا۔ شاویز پیچھے کھڑا دانت پیستے ہوئے انہیں دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ وہ ہڑبڑایا، الیان شاہ، تم نے میری پسند پر ہاتھ ڈالا، اب میں دیکھتا ہوں تم اس لڑکی کو اپنی حویلی میں کیسے سنبھالتے ہو۔ کمرے میں پہنچتے ہی الیان نے نیلم کو صوفے پر دھکیل دیا اور خود اس کے سامنے دیوار کی طرح کھڑا ہو گیا۔ تو یہ ہے تمہاری حقیقت، تم ایک بھاگی ہوئی لڑکی ہو جو اپنے کزن کی زندگی برباد کر کے یہاں آئی ہو۔ میں نے سوچا تھا کہ تم مجبور ہو، لیکن تم تو ایک گہرا کھیل کھیل رہی ہو۔ الیان کے اس طنز نے نیلم کے دل کو چھلنی کر دیا۔ وہ کھڑی ہوئی اور الیان کے بالکل قریب آ کر بولی، تم شاہ خاندان کے مرد صرف اپنی انا دیکھ سکتے ہو، کسی عورت کی مجبوری نہیں۔ اگر تمہیں لگتا ہے میں یہاں تمہاری دولت کے لیے آئی ہوں تو مجھے ابھی اس وقت طلاق دے دو، میں چلی جاؤں گی۔ طلاق کا نام سن کر الیان کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ آئی۔ طلاق؟
اتنی جلدی نہیں نیلم خان، اب تم اس حویلی کے اس کمرے میں رہوگی، میری ماں کے سامنے ایک اچھی بہو کا ڈرامہ کرو گی اور شاویز کے سامنے میری بیوی بن کر ہوگی، یہ تمہاری سزا ہے۔ نیلم نے دیکھا الیان کا شک اب ایک ایسی دیوار بن چکا تھا جسے وہ کبھی گرا نہیں سکتی۔ رات کا اندھیرا پھیلا تو حویلی کا ماحول مزید کشیدہ ہو گیا۔ نیلم بیڈ پر لیٹی آنسو بہا رہی تھی جبکہ الیان صوفے پر بیٹھا خاموشی سے سلگ رہا تھا۔ اگلی صبح بیگم ثریا کی طبیعت مزید خراب ہو گئی۔ ڈاکٹر نے انہیں مکمل بیڈ ریسٹ اور کسی بھی قسم کے ذہنی دباؤ سے دور رہنے کی تاکید کی۔ نیلم نے بیگم ثریا کی یہ حالت دیکھی تو اس کی اپنے سارے دکھ بھلا کر ان کی خدمت شروع کر دی۔ وہ انہیں ہر وقت پر دوائی دیتی، ان کے سر کی مالش کرتی اور انہیں خوش رکھنے کی کوشش کرتی۔ بیگم ثریا نیلم کے اس روپ سے بے حد متاثر تھیں اور الیان بھی چپ کر نیلم کی اس مخلصانہ خدمت کو دیکھتا۔ اس کے دل کے کسی کونے میں نیلم کے لیے نرمی پیدا ہو رہی تھی، لیکن شاویز کا شک اسے روک دیتا۔ اسی دوران شاویز نے حویلی میں اپنا اگلا پتہ کھیلا۔ وہ خان بابا کو شاویلاز لے آیا۔ جب خان بابا اپنے گارڈز کے ساتھ حویلی کے حال میں داخل ہوئے تو نیلم کا دل دہل گیا۔ نیلم باہر آؤ، خان بابا کی گریزدار آواز گونجی۔ نیلم سیڑھیوں سے نیچے اتری تو خان بابا نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ تم نے ہمارے خاندانی غیرت کا جنازہ نکال دیا نیلم، چلو میرے ساتھ واپس۔ خان بابا نے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا لیکن اسی پل الیان شان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ خان بابا، نیلم اب شاویلاز کی بہو ہے، یہ کہیں نہیں جائے گی۔ خان بابا نے غصے سے الیان کو دیکھا۔ الیان شاہ، تم ہمارے خاندانی معاملے میں مت پڑو، یہ لڑکی شاویز کی مانت تھی۔ الیان نے انتہائی اصرار اور روب سے کہا، جو کل تھا وہ ختم ہو گیا، آج یہ میری بیوی ہے۔ اگر آپ نے زبردستی کرنے کی کوشش کی تو شاہ ولا کے گارڈز کو مجھے حکم دینا پڑے گا۔ خان بابا الیان کے بااثر نام اور اس کی طاقت سے واقف تھے۔ وہ شاویز کو غصے سے دیکھتے ہوئے وہاں سے چلے گئے، لیکن جاتے جاتے شاویز نے نیلم کے کان میں آہستہ سے کہا، الیان تمہیں بچا تو رہا ہے نیلم، لیکن وہ تمہیں کبھی محبت نہیں دے گا کیونکہ اس کے دل میں تو کوئی اور رہتی ہے۔ کیا اس نے تمہیں اس بند کمرے کا راز بتایا؟ شاویز کی بات نیلم کے دماغ میں کسی توڑے کی طرح لگی۔ شاویز کے جانے کے بعد جب نیلم کمرے میں آئی تو اس نے الیان کو دیکھا جو کھڑکی کے پاس کھڑا تھا۔ نیلم نے ہمت کر کے پوچھا، شاویز کس بند کمرے اور کس لڑکی کی بات کر رہا تھا؟ تمہاری زندگی میں ریمل کے علاوہ وہ کون ہے الیان؟ الیان نے گھوم کر نیلم کو ایک ایسی خوفناک نظر سے دیکھا کہ نیلم کے الفاظ اس کے حلق میں جم گئے۔ الیان نے بنا کوئی جواب دیے کمرے کا دروازہ زور سے بند کیا اور باہر نکل گیا۔ نیلم وہیں بیٹھ گئی۔ الیان شاہ کے یوں خاموشی سے کمرے سے باہر نکل جانے کے بعد نیلم وہی بیڈ پر بیٹھ کر سوچنے لگی کہ وہ کتنے بڑے دلدل میں پھنس چکی ہے۔ شاویز کی کہی ہوئی باتیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں کہ اس حویلی میں کوئی ایسا بند کمرہ ہے جس میں الیان کا کوئی بڑا راز چھپا ہے۔ نیلم نے اپنے آنسو صاف کیا اور فیصلہ کیا وہ اس حویلی کے ڈر سے خود کو کمزور نہیں ہونے دے گی۔ رات کے 12 بج چکے تھے جب نیلم نے کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھولا اور باہر آئی۔ پوری حویلی میں اندھیرا تھا اور سب ملازمین سو چکے تھے۔ وہ دھیمے قدموں سے چلتی اس پرانے برآمدے کی طرف گئی جہاں اس نے پہلے رونے کی آواز سنی تھی۔ وہ اسی بند کمرے کے سامنے پہنچ گئی جس پر ایک بڑا تالا لٹک رہا تھا۔ نیلم نے کمرے کی چابی ڈھونڈنے کے لیے جیسے ادھر ادھر دیکھا، اسے یاد آیا کہ الیان کی شیروانی کی جیب میں ہمیشہ چابیوں کا ایک گچھا رہتا ہے۔ وہ جلدی سے واپس اپنے کمرے میں آئی جہاں الیان صوفے پر گہری نیند سو رہا تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے بہت احتیاط سے صوفے کے پاس جا کر الیان کی شیروانی کی جیب سے وہ گچھا نکالا اور دوبارہ اس بند کمرے کی طرف بھاگی۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے تالے میں چابی گھمائی تو ایک ہلکی سی آواز کے ساتھ تالا کھل گیا۔ نیلم نے دروازہ دھکیلا اور کمرے کے اندر داخل ہو گئی۔ کمرے کے اندر گھپ اندھیرا تھا اور عجیب سی مٹی کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے جیسے دیوار پر لگا سوئی آن کیا، وہاں کا منظر دیکھ کر اس کے منہ سے ایک دبی چیخ نکلی۔ کمرے کی دیواروں پر ہر طرف ایک ہی لڑکی کی بڑی بڑی تصویریں لگی تھیں۔ وہ لڑکی بے حد معصوم اور خوبصورت تھی لیکن وہ ریمل نہیں تھی۔ کمرے کے بیچوں بیچ ایک میز پر اس لڑکی کا خاندانی جوڑا اور کچھ پرانی ڈائریاں رکھی تھیں۔ نیلم نے آگے بڑھ کر ایک تصویر کو دیکھا جس کے نیچے لکھا تھا، میری زندگی مہرین۔ ابھی نیلم وہ تصویر دیکھ رہی تھی کہ اچانک پیچھے سے کسی کے ہاتھ اتنی سختی سے پکڑا کہ اس کے ہاتھ سے ڈائری نیچے گر گئی۔ نیلم نے ڈر کر پیچھے دیکھا تو سامنے الیان شاہ کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں غصے سے بالکل سرخ ہو چکی تھیں۔ اس کا پورا وجود غصے سے کانپ رہا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے اس کمرے میں آنے کی؟ الیان کی آواز میں اتنی کڑک تھی کہ نیلم کا دل دہل گیا۔ الیان نے نیلم کا بازو سے پکڑا اور اسے کھینچتے ہوئے کمرے سے باہر لے آیا۔ اس نے تالا دوبارہ بند کیا اور نیلم کو اپنے کمرے میں لا کر صوفے پر پٹک دیا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا مہرین کے کمرے کے آس پاس بھی مت بھٹکنا، تم میری مجبوری کا فائدہ اٹھا رہی ہو نیلم۔ خان، الیان غصے سے چلایا۔ نیلم نے بھی ہمت دکھائی اور کھڑی ہو کر بولی، کون ہے مہرین؟ اگر وہ تمہاری زندگی تھی تو تم نے مجھ سے زبردستی نکاح کیوں کیا؟ تم شاہ خاندان کے مرد صرف عورتوں کی زندگی سے کھیلنا جانتے ہو۔ الیان نے ایک دم دیوار پر ہاتھ مارا اور اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑا۔ مہرین میری منگیتر تھی نیلم، جس سے میں بے پناہ محبت کرتا تھا۔
لیکن شاہویز کی ضد اور عداوت کی وجہ سے ایک حادثے میں اس کی جان چلی گئی۔ میری ماں مہرین کی موت کا صدمہ برداشت نہیں کر سکی اور دل کی مریضہ بن گئی، اس لیے میں نے ماں کی خاطر ہمت سے شادی کا فیصلہ کیا، لیکن قسمت دیکھو کہ وہاں تم مل گئی۔ الیان کا یہ دکھ دیکھ کر نیلم کا غصہ ایک دم ٹھنڈا ہو گیا۔ اس سے پہلی بار احساس ہوا الیان کوئی ظالم نہیں بلکہ خود ایک بڑے دکھ کا مسافر ہے۔ نیلم کو الیان سے ہمدردی ہونے لگی اور الیان بھی نیلم کی معصومیت کو سمجھنے لگا۔ اگلے دن شاویز دوبارہ حویلی آیا۔ اس بار اس کے چہرے پر ایک مکرانہ کامیابی تھی۔ وہ بیگم سریا کے پاس بیٹھا اور نیلم کو کچن سے چائے لاتے دیکھ کر تن سے مسکرایا۔ تائی اماں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی یہ نئی بہو کل رات بھائی کے منع کرنے کے باوجود مہرین کے کمرے میں گئی تھی۔ یہ لڑکی یہاں کوئی بڑا نقصان کرنے آئی ہے۔ شاویز نے بیگم سریا کے ذہن میں زہر گھونے کی کوشش کی۔ بیگم سریا نے چونک کر نیلم کو دیکھا۔ نیلم کے ہاتھ سے چائے کی ٹرے گرنے ہی والی تھی کہ الیان نے پیچھے سے آ کر ٹرے کو سنبھال لیا۔ الیان نے شاویز کو گھورتے ہوئے کہا، شاویز، نیلم میری اجازت سے اس کمرے میں گئی تھی کیونکہ اب وہ اس گھر کی مالکن ہے۔ وہ مہرین کی یادوں کو سمیٹنے گئی تھی تاکہ ہم ایک نئی زندگی شروع کر سکیں۔ تم ہمارے گھر کے معاملات میں دخل اندازی بند کرو۔ الیان کی اس بات نے شاویز کا منہ بند کر دیا اور نیلم نے حیرت سے الیان کو دیکھا جس نے اتنے بڑے مجمع میں اس کا ساتھ دیا۔ شاویز غصے سے پیر پٹکتا ہوا وہاں سے چلا گیا، لیکن اس کے دماغ میں اب نیلم کو بدنام کرنے کا ایک نیا اور گھلاونا پلان چل رہا تھا۔ رات کو جب نیلم کمرے میں آئی تو اس نے الیان کا شکریہ ادا کیا۔ آپ نے آج سب کے سامنے میرا ساتھ کیوں دیا؟ الیان نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، کیونکہ تم اب میری بیوی ہو نیلم، چاہے یہ نکاح مجبوری کا ہو، لیکن شاہ ولاس کی عزت پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ نیلم نے الیان کے چہرے پر موجود اس گہرے دکھ کو دیکھا اور دل میں سوچا کہ وہ الیان کی زندگی سے مہرین کا غم دور نہیں کر سکتی، لیکن وہ اسے شاویز کی ہر وار سے ضرور بچائے گی۔ شاویز کا بویا ہوا شک حویلی کی فضاؤں میں زہر بن کر پھیل رہا تھا۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن شاہ ولاس پر پڑی تو اس حویلی کے باہر ایک پھر گاڑیوں کی رکنے کی آواز آئی۔ نیلم جو بیگم سریا کے لیے ناشتے کی ٹرے تیار کر رہی تھی، باہر کا شور سن کر کچن سے نکلی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ شاویز اکیلا نہیں بلکہ اس کے ساتھ 2 پولیس والے اور خان بابا کے کچھ خاص آدمی بھی موجود تھے۔ الیان شاہ جو ابھی اپنے کمرے سے نیچے اترا، اس نے غصے سے شاویز کی طرف دیکھا۔ شاویز، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ پولیس کو اس حویلی میں لانے کی ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ الیان کی آواز پورے حال میں گونجی۔ شاویز نے ایک مکرانہ مسکراہٹ کے ساتھ اپنے ہاتھ میں موجود کچھ کاغذات آگے بڑھائے۔ بڑے بھائی، میں یہاں کوئی تماشا کرنے نہیں آئی، یہ دیکھیں نیلم خان کے خلاف پولیس کمپلینٹ۔ خان بابا نے باقاعدہ FIR درج کرائی کہ نیلم کل رات ان کے گھر سے لاکھوں روپے کے خاندانی ہیرے چوری کر کے بھاگی اور اب وہ ہیرے اسی حویلی میں موجود ہیں۔ شاویز کی یہ بات سن کر نیلم کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ جھوٹ ہے، بالکل سفید جھوٹ۔ میں وہاں سے صرف اپنی جان اور اپنی عزت بچا کر بھاگی، میں نے کوئی چوری نہیں کی، نیلم نے روتے ہوئے اونچی آواز میں کہا۔ شاویز نے تن سے نیلم کی انگلی کی طرف اشارہ کیا جہاں بیگم سریا کی دی ہوئی خاندانی انگوٹھی چمک رہی تھی۔ اوہ اچھا، تو پھر تمہاری انگلی میں یہ قیمتی ہیرے کی انگوٹھی ہے، یہ کہاں سے آئی؟ یہ تو خان بابا کی خاندانی انگوٹھی ہے جو انہوں نے مجھے دی۔ شاویز نے اتنا بڑا جھوٹ اتنے یقین سے بولا کہ پولیس والے بھی نیلم کی طرف بڑھے۔ اصل میں شاویز کو پتا تھا کہ بیگم سریا نے نیلم کو جو انگوٹھی دی وہ بالکل خان بابا کی خاندانی انگوٹھی جیسی دکھتی ہے۔ الیان نے ایک پل کے لیے نیلم کو دیکھا۔ اس کے دل میں پرانا شک پھر سے جاگ اٹھا کہ شاید نیلم واقعی اسے دھوکہ دے رہی ہے۔ نیلم نے الیان کی آنکھوں میں وہ شک دیکھ لیا، اس کا دل ٹوٹ گیا۔ الیان اب بھی یہی سوچ رہے ہیں، یہ انگوٹھی مجھے امی جان نے دی تھی، نیلم نے بے بسی سے کہا۔ بیگم سریا جو ویل چیئر پر وہاں پہنچی، انہوں نے بولنا چاہا لیکن شاویز نے پولیس کو اشارہ کیا۔ انسپکٹر صاحب، اس لڑکی کو گرفتار کریں۔ جیسے ہی پولیس والا نیلم کا ہاتھ پکڑنے آگے بڑھا، الیان شاہ کی مضبوط دیوار کی طرح نیلم کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس نے انسپکٹر کو گھورتے ہوئے کہا، پیسے اور طاقت کے بل بوتے پر جھوٹی FIR بنانا آسان ہے شاویز، لیکن شاہ ولا کی بہو کو بنا ثبوت کے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ یہ انگوٹھی میری ماں کی اور اس کی خاندانی کاغذات میرے علاقے میں موجود ہیں۔ الیان نے اپنے فون سے وکیل کو فون اور پولیس کے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ شاویز کا یہ بار خالی گیا تو وہ غصے سے دانت پیسا ہوا پولیس کو لے کر باہر نکل گیا، لیکن نیلم کے دل پر جو الیان کی شک کا زخم لگا تھا وہ اب گہرا ہو چکا تھا۔ نیلم بغیر کچھ بولے روتی ہوئی سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ الیان باہر کھڑا دروازہ کھٹکھٹاتا رہا، لیکن نیلم نے دروازہ نہیں کھولا۔ کمرے کے اندر اندھیرا تھا اور نیلم بیٹھ کے ایک کونے میں سر گھٹنوں میں دیے خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ اسے شاویز کے ظلم سے زیادہ الیان کے اس ایک پل کے شک نے توڑ کر رکھ دیا۔ رات کے 2 بج چکے تھے جب الیان نے دوسری چابی سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ اس نے دیکھا نیلم ویسے ہی بیٹھی رو رہی ہے۔ الیان دھیمے قدموں سے چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ نیلم، میں جانتا تم مجھ سے ناراض ہو، لیکن اس وقت جو حالات تھے، شاویز نے جو جال بچھایا، اس میں کوئی بھی ہوتا تو ایک پل کے لیے سوچنے پر مجبور ہو جاتا۔ الیان کا لہجہ پہلی بار اتنا نرم اور دھیما تھا۔ نیلم نے اپنے آنسو صاف کیا اور غصے سے الیان کی طرف دیکھا۔
नाराजगी इससे होती है जिस पर कोई हक हो मिस्टर आलियान शाह। आप तो मुझे सड़क शाह और धोखेबाज समझते हैं। शावेद ने झूठ बोला और आपने एक सेकंड में यकीन कर लिया। आपका ये शक मुझे इस हवेली में घुटन दे रहा है। आलियान खामोश रहा। वो जानता था नीलम अपनी जगह बिल्कुल सच्ची है। इसने अपनी जेब से महरीन की वो पुरानी डायरी निकाली जो नीलम के हाथ से इसके दिन गिर गई थी। आलियान ने वो डायरी नीलम की तरफ बढ़ाई। ये महरीन की डायरी है। इसमें शावेज की इस दुश्मनी का जिक्र है जो इसने महरीन के साथ की थी। मैं चाहता हूं तुम इससे पढ़ो ताकि तुम्हें पता चले मैं शावेज के मामले में इतना हसास और महतात क्यों हूँ। नीलम ने हैरत से आलियान को देखा और डायरी अपने हाथ में ली। जैसे नीलम ने डायरी के चंद सफात पलटे इसके सामने शावेज का वो खौफनाक चेहरा आया जिसने महरीन को हासिल करने के लिए इसे कार हादसे का शिकार किया। नीलम को एहसास हुआ शावेज कितना खतरनाक इंसान है और आलियान किस दर से गुजरा है। अगली सुबह हवेली में एक अजीब सी खामोशी थी। शावेज अपने पहले प्लान की नाकामी के बाद अब एक बिल्कुल नया और आखिरी वार करने की तैयारी कर चुका था। इसने आलियान के बिजनेस पार्टनर को भड़काया कि आलियान एक भागी हुई लड़की के चक्कर में अपने खानदानी बिजनेस को तबाह कर रहा है। दोपहर के वक्त शाहविलास में आलियान के ऑफिस के कुछ बड़े मैनेजर आए और इन्होंने आलियान को बताया कि शावेज ने कंपनी के शेयर्स अपने नाम करवाने के लिए खान बाबा के साथ मिलकर एक बड़ी डील साइन की और वो आलियान को बिजनेस से बाहर निकालना चाहता है। आलियान ये सुनकर गुस्से से बेडरूम में आया और अपने कोट की जेब से कुछ अहम बिजनेस फाइल्स ढूंढने लगा लेकिन वो फाइल्स वहां मौजूद नहीं थी। इसी वक्त मुलाजिम ने आकर बताया शावेज हवेली के नीचे हाल में मौजूद है। आलियान और नीलम जल्दी से नीचे आए। शावेज के हाथ में वही बिजनेस फाइल्स थी जो आलियान के कमरे से गायब थी। शावेज ने हंसते हुए कहा, बड़े भाई आपकी प्यारी बीवी नीलम खान इसने सुबह सवेरे ये अहम फाइल्स आपके कमरे से चोरी करके मुझे दी। अब आपका बिजनेस भी मेरा और खान बाबा का कर्जा भी उतर गया। शावेज का यह नया इल्जाम सुनकर आलियान शाह के होश उड़ गए। इसने मुड़कर नीलम को देखा। नीलम सदमे से पागल होने लगी। मैंने कोई फाइल चोरी नहीं किया आलियान, मैं तो सुबह से अम्मी के कमरे में थी। ये झूठ बोल रहा है। लेकिन इस बार शावेज ने अपने फोन में एक वीडियो प्ले की जिसमें एक लड़की सुरख जोड़े में आलियान के कमरे से फाइल्स निकाल कर शावेज के गार्ड को दे रही थी। वीडियो में लड़की का चेहरा साफ नहीं था लेकिन जोड़ा बिल्कुल नीलम जैसा था। आलियान का चेहरा गुस्से से नीला पड़ गया। इसने नीलम का हाथ इतनी सख्ती से पकड़ा कि नीलम की चीख निकल गई। शावेज के फोन में चलने वाली इस वीडियो ने पूरे शाहविलास में जैसे क़यामत बर्पा कर दी। वीडियो में नजर आने वाली लड़की का चेहरा भले ही साफ नहीं था लेकिन इसका सुर्ख अरूसी जोड़ा और इसका कद कार बिल्कुल नीलम जैसा ही था। आलियान शाह का गुस्सा इस वक्त आसमान को छू रहा था। इसकी आंखों में झांकना ऐसा था जैसे किसी जलते हुए लावे को देखना। इसने नीलम की कलाई को इतनी सख्ती से मरोड़ा कि नीलम के मुंह से दर्दनाक चीख निकली। आलियान मेरा यकीन करे ये लड़की मैं नहीं हूँ। मैं अपने पाकीज़गी और सच्चाई की कसम खाती हूँ। मैंने कोई फाइल चोरी नहीं की। नीलम ने रोते हुए तड़प कर आलियान के सामने हाथ जोड़े लेकिन आलियान का शक का बंदा हो चुका था। इसने नीलम को झटके से पीछे धकेला जिससे वह संगमरमर के फर्श पर गिरी। बस नीलम खान, बहुत हो गया तुम्हारा ये मासूमियत का ड्रामा। मैंने तुम पर यकीन करने की कोशिश की, तुम्हें इस हवेली की इज्जत बनाया लेकिन तुम तो आसीन का सांप निकली। तुम शुरू से शावेज के साथ मिली हुई थी और ये सब तुम दोनों का प्लान है ताकि मुझे और मेरे बिजनेस को तबाह कर सको। आलियान की गरेजार आवाज ने नीलम के दिल के हजारों टुकड़े कर दिए। शावेज के कोने में खड़ा ये सब देखकर दिल ही दिन में फतह का जश्न मना रहा था। उसके चेहरे पर एक जहरआलूद मुस्कुराहट थी। बेगम सुरैया ने व्हीलचेयर पर बैठे हुए आलियान को रोकने की कोशिश की। आलियान मेरी बात सुनो बेटा, नीलम ऐसा नहीं कर सकती। वो सुबह से मेरे पास थी लेकिन आलियान इस वक्त किसी के सुनने में मूड में नहीं था। इसने गुस्से से शावेज की तरफ देखा। शावेज ये फाइल ले जाओ और जो करना है कर लो लेकिन याद रखना आलियान शाह को झुकाना इतना आसान नहीं। इसके बाद आलियान ने नीलम का बाजू पकड़ा, इसे घसीटते हुए हवेली के मरकजी दरवाजे की तरफ ले गया और एक ही झटके में इसे हवेली से बाहर निकाल दिया। आज के बाद अगर तुम्हारा कदम इस हवेली में पड़ा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो मेरे लिए मर चुकी हो नीलम खान। आलियान ने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। नीलम बाहरी सड़क पर गिरकर जोरों के तार रोने लगी। शाम के साए गहरे हो रहे थे और इसका कोई ठिकाना नहीं था। वो सड़क पर चलती हुई एक बार पार्क में जाकर बैठ गई जहाँ इसकी दुनिया अंधेर हो चुकी थी। लेकिन नीलम ने एक बड़ा फैसला किया। वो रोती हुई अपनी दोस्त सबा के घर पहुंची और सबा को अपनी यहाँ बीती सुनाई। सबा ने इसे संभाला। नीलम ने अपने आंसू साफ किए और उसकी आंखों में मजलूमियत की जगह एक अज़म ने ले ली। मैं शावेज की इस मकाराना चाल को ऐसे ही कामयाब नहीं होने दूंगी और आलियान शाह का ये गरूर और शक मैं खुद तोड़ कर रहूंगी। शाहविला से निकाले जाने के बाद नीलम सुबह सबा के घर चुप कर रह रही थी और इसने आलियान के सामने अपनी बेगुनाही साबित करने का अनोखा प्लान बनाया। वो जानती थी कोई फिल्मी मारधाड़ या गोलियों से सच्चाई सामने नहीं आएगी बल्कि इस अकल का इस्तेमाल करना होगा। नीलम ने सबा की मदद से इस गार्ड का पता लगाया जो वीडियो में फाइल्स लेता हुआ नजर आ रहा था। इस गार्ड का नाम रहमत था। नीलम और सबा ने इसके घर पर नजर रखी और एक दिन जब रहमत अकेला मार्केट जा रहा था नीलम ने इसका रास्ता रोक लिया। नीलम के चेहरे पर खान बाबा की बेटी वाला रोब था।
رحمت تم اچھی طرح جانتے ہو کہ اس دن ویڈیو میں وہ لڑکی میں نہیں تھی. شاویز نے تمہیں کتنے پیسے دیے یہ جھوٹ بولنے کے لیے؟ اگر تم نے سچ نہیں بتایا تو میں ابھی پولیس کو بلا کر تمہیں اندر کروا دوں گی. رحمت نیلم کا غصہ دیکھ کر ڈر گیا. اس نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر سر چگل دیا. بی بی جی مجھے معاف کر دیں. شاویز صاحب نے مجھے 20 لاکھ روپے دیے اور وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ ریمل بیگم تھی جو اپنی شادی سے بھاگنے کے بعد شاویز کے پاس ہی چھپی ہوئی تھی. شاویز صاحب نے ریمل کو آپ کا جوڑا پہنا کر وہ ویڈیو بنوائی تاکہ الیان صاحب کو گھر سے نکال دیں. رحمت کا یہ انکشاف سن کر نیلم کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی. اسے سمجھ آیا شاویز کتنا گھناؤنا کھیل کھیل رہا ہے. نیلم نے رحمت کا وہ سچ اپنے فون میں ریکارڈ کر لیا. دوسری طرف شاہ ولاز میں الیان شاہ کی حالت بدتر ہو چکی تھی. نیلم کو گھر سے نکالنے کے بعد اس کا کمرہ اسے کارنے کو دوڑتا. اسی طرف نیلم کی ہنسی، اس کی باتیں، اس کی خوشبو محسوس ہوتی. وہ صوفے پر بیٹھا میرین کی ڈائری دیکھ رہا تھا لیکن اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار نیلم کا روتا ہوا چہرہ آتا. اس کا دل اندر سے کہہ رہا تھا نیلم بے گناہ ہے لیکن اس کی انا اسے روک رہی تھی. اسی دوران شاویز حویلی میں بیگم سوریا کے پاس اکیلا بیٹھا اور اپنی فتح پر مسکرا رہا تھا. اسی پل حویلی کا بڑا دروازہ کھلا اور نیلم خان پورے روب اور دبدبے کے ساتھ اندر داخل ہوئی. اس کے ساتھ وہ گارڈ احمد بھی تھا. الیان بھی شور سن کر نیچے اترا. تم پھر آ گئی نیلم، میں نے منع کیا تھا نا، الیان نے غصے سے کہا. لیکن نیلم نے اس بار کوئی خوف نہیں دکھایا. وہ آگے بڑھی اور اپنا فون الیان کے سامنے کر دیا. مسٹر الیان شاہ، اپنی بند آنکھیں اور بند دماغ کھولیں اور یہ ویڈیو دیکھیں. الیان نے جیسی وہ ویڈیو پلے کی اس میں احمد گار شاویز اور ریمل کی پوری سازش کو بے نقاب کر رہا تھا. ویڈیو ختم ہوتے ہی الیان کے ہاتھ سے فون چھوٹ گیا اور اس کا چہرہ ندامت اور صدمے سے زرد ہو گیا. اس نے گھوم کر شاویز کو دیکھا جو اپنے خوف سے کانپ رہا تھا. الیان نے آگے بڑھ کر شاویز کا گریبان پکڑ لیا. شاویز، تم نے میرین کے بعد اب میری دوسری بیوی کی زندگی بھی برباد کرنے کی کوشش کی. الیان شاویز کو حویلی کے گارڈز کے حوالے کیا اور پولیس کو بلوا لیا. شاویز کو پولیس لے گئی لیکن اصل سسپینس اب شروع ہونا تھا. الیان انتہائی شرمندگی سے نیلم کی طرف مڑا. اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. وہ نیلم کا ہاتھ پکڑنے آگے بڑھا. نیلم مجھے معاف کر دو، میرا شک غلط تھا. نیلم نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا. اس کے چہرے پر ایک گہرا دکھ تھا. معافی الیان شاہ، آپ نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا، مجھے گھر سے دھکے دے کر نکالا. جس رشتے پر اعتبار نہ ہوا محبت کبھی سانس نہیں لے سکتی. میں یہاں صرف اپنی بے گناہی ثابت کرنے آئی تھی. اب آپ کا میرا کوئی رشتہ نہیں. نیلم نے اپنی انگلی سے وہ خاندانی انگوٹھی نکالی، اسے میز پر پٹکا اور تیزی سے حویلی کے دروازے کی طرف بڑھ گئی. الیان پیچھے کڑے سے پکارتا رہا لیکن نیلم نے مڑ کر نہیں دیکھا. نیلم خان حویلی سے چلے جانے کے بعد شاہ ولا پر جیسے ایک قبرستان جیسی خاموشی چھا گئی. الیان شاہ حویلی کے وسط میں کھڑا فرش پر گری اس خاندانی انگوٹھی کو دیکھ رہا تھا جو نیلم اپنی انگلی سے اتار کر پھینک گئی تھی. اس کا غرور، اس کا روب اور اس کا شک سب کچھ خاک میں مل چکا. وہ وہیں گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھ کر اور اس نے کانپتے ہاتھوں سے اس انگوٹھی کو اٹھایا. بیگم سوریا ویل چیئر پر اس کے قریب آئی اور ان کی آنکھوں میں اپنے بیٹے کے لیے سخت ناراضگی تھی. آج تم ہار گئے الیان، تم نے ایک معصوم لڑکی کی عزت کو مٹی میں ملا دیا. شاویز کا زہر تو باہر تھا لیکن تمہارے اندر کا شک سب سے بڑا ویمپائر نکلا جس نے نیلم کے پاکیزہ جذبات کا خون کر دیا. جاؤ اور اسے واپس لے کر ورنہ تم اپنی ماں کا چہرہ کبھی نہیں دیکھو گے. بیگم سوریا کی باتوں نے الیان کے دل پر توڑے کا کام کیا. وہ اٹھا، اس نے اپنی گاڑی کی چابی اٹھائی اور دیوانہ وار نیلم کو ڈھونڈنے نکل پڑا. وہ صبا کے گھر گیا لیکن صبا نے دروازے پر اسے روک دیا اور سخت لہجے میں بولی، مسٹر الیان شاہ، نیلم یہاں نہیں ہے اور اگر ہوتی بھی تو میں اسے آپ جیسے شک کرنے والے مرد کے پاس کبھی نہ جانے دیتی. وہ اب بھی اپنی زندگی کے دم پر جیے گی. الیان نے پورے شہر کا چکر کاٹا. خان بابا کے گھر تک گیا لیکن نیلم کہیں نہیں تھی. دراصل نیلم نے فیصلہ کیا کہ وہ اب کسی پر بوجھ نہیں بنے گی. اس نے اپنے زیورات کا ایک چھوٹا سا حصہ جو اس کے پاس بچا تھا اسے بیچ کر شہر کے ایک پرسکون کونے میں ایک چھوٹا سا کمرہ کرائے میں لیا اور ایک لوکل اسکول میں بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا. وہ اپنی زندگی میں واپس سکون لانا چاہتی تھی لیکن الیان کی یادیں، اس کی وہ ندامت بھرا چہرہ راتوں کو اسے سونے نہیں دیتا. وہ بیڈ پر لیٹی یہی سوچتی کہ کاش الیان صرف ایک بار اس پر یقین کیا ہوتا. دوسری طرف الیان اب ہر وقت نیلم کی تلاش میں رہتا. اس کا بزنس، اس کا سکون سب برباد ہو چکا تھا. ایک شام وہ اسی پارک میں جا کر بیٹھ گیا جہاں اس نے نیلم کو دھکے دے کر نکالا تھا. وہ سر جھکائے بیٹھا تھا کہ اچانک اس کی نظر سامنے سے گزرتی ہوئی ایک لڑکی پر پڑی جس نے سادہ سا شلوار قمیص پہن رکھا تھا اور ہاتھ میں بچوں کی کاپیاں تھی. وہ کوئی اور نہیں بلکہ نیلم تھی. الیان کا دل زور سے دھڑکا. وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور تیز قدموں سے نیلم کی طرف بڑھا. نیلم جیسے ہی پارک کے راستے سے گزر کر اپنے گھر کی طرف جانے لگی اچانک اس کے سامنے ایک سایہ آ کر رک گیا. اس نے چونک کر اوپر دیکھا تو سامنے الیان شاہ کھڑا تھا. الیان کا وہ مغرور چہرہ بالکل مرجھا چکا تھا. اس کی آنکھوں کے سیاہ ہلکے تھے اور اس کے لباس سے اس کی بے ترتیبی صاف جھلک رہی تھی. نیلم نے ایک پل کے لیے دھڑکن کو رکتے ہوئے محسوس کیا لیکن اگلے ہی لمحے اس نے چہرے پر سردی اور بے رخی سجا لی. وہ الیان کو نظر انداز کر کے آگے بڑھنے لگی کہ الیان نے فوراً اس کا راستہ روک لیا اور انتہائی عاجزی سے ہاتھ جوڑ دیے. نیلم، خدا کے لیے ایک بار میری بات سن لو. میں جانتا ہوں میں معافی کے قابل نہیں. میں نے تم پر وہ الزام لگایا جس کا تم سوچ بھی نہیں سکتی لیکن میں شاویز کی دشمنی اور میرین کے ماضی کے خوف میں اندھا ہو چکا تھا. مجھے ایک موقع دو نیلم. میری ماں تمہارے بغیر پل پل مر رہی ہے اور میں
میں بھی تمہارے بغیر ادھورا ہو گیا ہوں۔ الیان کی آواز میں وہ تڑپ اور سچائی تھی جو کسی بھی انسان کا دل پگھلا دے، لیکن نیلم خان اب وہ پرانی لاپرواہ لڑکی نہیں رہی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا اور اپنی کاپیاں سینے سے لگاتے ہوئے بے حد مضبوط آواز میں کہا، مسٹر الیان شاہ، جب آپ مجھے اس حویلی میں دھکے دے کر نکالا تھا تب آپ کو اپنی ماں کی صحت یاد نہیں آئی تھی؟ اور اپنی بات تو مت کریں، آپ کا شک کوئی عارضی نہیں، وہ آپ کی فطرت ہے۔ جس رشتے کی بنیادی شک پر ہو وہ رشتہ کھوکھلا ہوتا ہے۔ میں اپنی اس چھوٹی اور پرسکون زندگی میں بہت خوش ہوں، اس لیے دوبارہ میرے سامنے مت آنا۔ نیلم وہاں سے تیز قدموں سے چلی گئی۔ الیان وہی سڑک کے کنارے کھڑا آنسو بہاتا رہا۔ اگلی ہی صبح جب نیلم اسکول سے واپس اپنے کرائے کے گھر آ رہی تھی تو دو نامعلوم گارڈز نے زبردستی اس کا راستہ روکا اور اسے گاڑی میں بٹھانے کی کوشش کی۔ نیلم نے شور مچانے کی کوشش کی لیکن انہوں نے اس کے منہ پر امار رکھ دیا۔ اسی وقت الیان شاہ چھپ کر نیلم کی حفاظت کے لیے اس کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ اس نے یہ منظر دیکھ لیا، وہ اپنی گاڑی سے اترا اور کوئی فلمی ہیرو کی طرح گولیاں چلانے کی بجائے اس نے عقل کا استعمال کیا۔ اس نے فوراً اپنی گاڑی کی آگے لگا دی اور باڑی گارڈز کو کال کر دی۔ خان بابا کے گارڈز الیان شاہ کا نام اس کا روپ دیکھ کر ڈر گئے اور نیلم کو وہی چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ نیلم بے ہوشی کی حالت میں زمین پر گرنے ہی والی تھی کہ الیان نے آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں میں سنبھال لیا۔ نیلم نے جب نیم بے ہوشی کی حالت میں الیان کا چہرہ دیکھا تو اس کی آنکھوں میں اپنے لیے وہی پرانی اور تڑپ دیکھی۔ نیلم کو احساس ہو رہا تھا کہ الیان بھلے ہی شک کا مریض تھا لیکن وہ اس کی جان بچانے کے لیے اپنی زندگی بھی داؤ پر لگا سکتا ہے۔ الیان نے جب نیلم کے خان بابا کے گارڈ کے چنگل سے بچایا تو نیلم خوف اور نیم بے ہوشی کی حالت میں الیان کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ الیان نے بنا ایک پل ضائع کیے نیلم کو اپنی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹایا اور اسے سیدھا اپنے وکیل اور پولیس پروٹیکشن سیل کے پاس لے گیا۔ وہ چاہتا تو نیلم کو زبردستی شاہ ولا لے جا سکتا تھا لیکن اس بار وہ نیلم کی مرضی اور عزت نفس سے احترام کرنا چاہتا تھا۔ جب نیلم کو ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک محفوظ جگہ پر پایا جہاں الیان اس کے سامنے اداسی سے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ نیلم تم پاگل بالکل محفوظ ہو، خان بابا اور شاویز کے گارڈز اب تمہیں کبھی ہاتھ نہیں لگا سکیں گے، میں نے قانونی طور پر تمہیں پروٹیکشن کا بندوبست کر دیا، الیان نے دھیمی آواز میں کہا۔ نیلم نے الیان کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں وہ پرانا غصہ نہیں تھا بلکہ ایک خاموش احساس تھا۔ اس نے محسوس کیا الیان کوئی فلمی ہیرو بن کر قانون ہاتھ میں نہیں لیا بلکہ ایک ذمہ دار شوہر کی طرح عقل سے کام لے کر اسے بچایا۔ آپ نے میری جان کیوں بچائی الیان؟ میں تو آپ کے لیے مر چکی تھی نا، نیلم نے تلخی سے پوچھا۔ الیان آگے بڑھا، نیلم کے سامنے گھٹنے کے بل بیٹھ گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کیونکہ میں پاگل تھا نیلم، مہرین کے کھونے کے غم نے مجھے اتنا بزدل کر دیا، میں ہر اچھے انسان پر شک کرنے لگا، لیکن تم سے دور رہ کر مجھے پتا چلا محبت کیا ہوتی ہے۔ میں شاہ ولاس کی دولت اور اپنا غرور ہار چکا ہوں، مجھے صرف تم چاہیے۔ الیان کا یہ رخ دیکھ کر نیلم کا دل پگھلنے لگا لیکن وہ اتنی جلدی ہار ماننے والی نہیں تھی۔ اس نے کہا مجھے کچھ وقت چاہیے۔ الیان اتنی جلدی سے اس شک کے زخم کو نہیں بھول سکتی۔ الیان نے سر جھکا کر اس کا فیصلہ قبول کیا اور اسے اس کے کرائے کے گھر پر محفوظ طریقے سے چھوڑ دیا۔ الیان نے نیلم کو اس وقت اور آزادی دے دی۔ وہ روز خاموشی سے نیلم کے اسکول کے باہر کھڑی گاڑی کے دور سے اسے دیکھتا تاکہ خان بابا کے لوگ دوبارہ کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ نیلم بھی چھپ کر الیان کی اس خاموش محبت اور پرواہ کو دیکھتی۔ اس کا دل اب پوری طرح گواہی دے چکا تھا کہ الیان بدل چکا اور اس کا پچھتاوا بالکل سچا ہے۔ ایک دن بیگم سریا کی حالت اچانک بہت زیادہ بگڑ گئی، انہیں اسپتال منتقل کیا گیا۔ بیگم سریا ہر بار نیم بے ہوشی میں نیلم کا نام لے رہی تھی۔ الیان نے نیلم کو فون کیا تو نیلم سب کچھ بھول کر فوراً اسپتال بھاگی۔ جب وہ ICU کے باہر پہنچی تو اس نے الیان کو دیکھا جو ایک کونے میں سر دیوار سے ٹکائے بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ اس کا وہ خاندانی غرور اور رعب بالکل ختم ہو چکا تھا۔ نیلم دھیمے قدموں سے اس کے پاس کی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ الیان نے چونک کر دیکھا اور نیلم کو سامنے پا کر فوراً اپنے گلے لگا لیا۔ نیلم میری ماں کو بچا لو، وہ تمہارے بغیر نہیں جئیں گی۔ نیلم نے الیان کے آنسو صاف کیے اور بولی، الیان امی جان بالکل ٹھیک ہو جائیں گی، میں اب کہیں نہیں جاؤں گی۔ نیلم ICU کے اندر گئی اور بیگم سریا کا ہاتھ پکڑا۔ نیلم کی آواز سن کر بیگم سریا نے آنکھیں کھولی اور ان کے چہرے پر ایک دم سکون آ گیا۔ انہوں نے نیلم اور الیان کے ہاتھوں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھا اور کمزور آواز میں کہا، ہمیشہ ساتھ رہنا۔ ڈاکٹر نے بتایا بیگم سریا اب خطرے سے باہر ہیں۔ اسپتال سے فارغ ہونے کے بعد الیان نیلم کو پورے مان اور عزت کے ساتھ دوبارہ شاہ ولا لے کر آیا۔ اس بار حویلی کو پھولوں سے سجایا گیا۔ نیلم جیسی حویلی کے اندر داخل ہوئی، الیان نے وہی خاندانی ہیرے کی انگوٹھی دوبارہ نیلم کی انگلی میں پہنا دی۔ انگوٹھی اب کبھی تمہاری انگلی سے نہیں اترے گی نیلم، اور میرا یہ دل اب کبھی تم پر شک نہیں کرے گا، الیان نے نیلم کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ نیلم نے مسکرا کر الیان کا ہاتھ تھام لیا۔ شاویز کو قانون کے مطابق سزا ہو چکی تھی اور خان بابا الیان کی طاقت کے سامنے ہار مان چکے تھے۔ نیلم اور الیان کی شادی شدہ زندگی کے اب بھی اچھے دن گزرنے لگے تھے۔